محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، جس کا نہ تو کوئی یوم ولادت ہے اور نہ ہی کوئی یوم وفات ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا، لجپال، داتا اور دستگیر ہے، جس کی قدرت کے اندر ساری کائنات کا انتظام اور انصرام ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے بڑھ کر مشفق، محسن، منبع محاسن، جن سے بڑا، جن سے اعلیٰ اور جن سے بہتر روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں، اور نہ ان سے پہلے تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ وہ ہستی اقدس و مقدس جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت پر
मुहद्दिसीन, फ़ुक़हाए इज़ाम, औलियाए कराम और उम्मत के उन सुलहा पर जिन्होंने मेहनतें करके, कोशिशें करके अल्लाह का सच्चा दीन हम तक पहुंचा दिया, जिसकी बदौलत आज हम सब इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होकर ईमानदार हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की मेहनतों, कोशिशों, काविशों को कबूल व मंजूर फरमा के उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उम्मत को उन लोगों का शुक्रिया अदा करने और उनके लिए दुआएं करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, पिछले खुतबा जुमातुल मुबारका में मैंने ये ऐलान किया था कि आइंदा खुतबा जुमातुल मुबारका जो है वो अल्लाह की पहचान, मार्फत इलाही, वजूद बारी ताला यानी अल्लाह ताला की हस्ती के मुतल्लक होगा। आप में से किसी ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा और हमारी आँखों के अंदर ये सलाहियत भी नहीं कि हम अल्लाह ताला को देख सकें। एक वक़्त आएगा जब अल्लाह ताला ईमानदारों को जन्नत में अपना चेहरा मुबारक दिखलाएंगे और लोगों को, अल्लाह ताला जन्नती लोगों को अपने वजूद की और अपने चेहरे मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे। वो कैसा मंज़र होगा कि आज जिस इलाह को हम पूज रहे हैं देखा नहीं, लेकिन मानते हैं कि हमारा इलाह और माबूद है। जब यही बंदा अपने उस माबूद को अपनी आँखों से देखेगा तो इसकी हालत और कैफियत कितनी बड़ी होगी। आप इसका अंदाज़ा इस एक छोटे से तजज़िया से लगा सकते हैं कि वो शख्स जो कभी भी हरम के अंदर नहीं गया और उसने पहली मर्तबा बैतुल्लाह को देखा हो तो उसकी जो कैफियत होती है वो वही जानता है कि मुझ जैसा नाचीज़ बंदा भी, वो सोचता है कि मुझ जैसा नाचीज़ बंदा भी अल्लाह के इस मुक़द्दस और मुबारक और बरकत वाले घर को अपनी आँखों से देख रहा है। ये तो खुदा का घर है जिसको ये आँखें बसियार और बेशुमार मर्तबा देख सकती हैं, लेकिन अल्लाह के वजूद को ये आँखें नहीं देख सकती। अल्लाह जन्नतियों को वो आँखें अता करेगा जिन आँखों को ये सआदत मिलेगी कि जिसकी इबादत करते थे उसका खुद दीदार करेंगे लोग। इस लिहाज से हम जब अल्लाह ताला को इस लिहाज से नहीं देख सकते कि हमारे पास इतनी सकत और इतनी ताकत नहीं है, तो फिर क्या हालत और कैफियत होगी उस वक़्त कि जिस वक़्त इंसान अपने माबूद को खुद देखेगा। आज हम देख तो नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम अपनी आँखों से मुझे नहीं देख सकते लेकिन अपनी आँखों से मेरे वजूद पर दलालत करने वाली अशिया और दलाइल को तो देख सकते हो, उन मनाजर को तो देख सकते हो जो मनाजर इस बात की दलालत करते हैं कि हमारा एक इलाह और माबूद है और हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के वजूद मसऊद पर दाल है, यानी दलालत करती है। ये शवाहद और बराहीन है। मेरा ये दावा है कि अगर कोई इंसान अल्लाह को देखना चाहे दलाइल से, बराहीन से, आयात से, निशानियों से, तो अल्लाह का वजूद उससे ओझल नहीं है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, छोटे से ज़र्रे से लेकर आसमान सरैया की बुलंदी और इतने बड़े आसमान तक हर चीज़ अल्लाह के वजूद पर दलालत करती है और इंसान को ये बताती है कि तेरा एक खालिक है, मालिक और माबूद है। और इसकी दलील अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मूक़िनीन, कि इस ज़मीन के अंदर
لوگوں کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نشانیاں اللہ کے وجود پر بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کے اندر بھی، یعنی انسان کے اپنے وجود میں بھی اس بات پر بہت سارے دلائل ہیں کہ انسان اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا الہ اور معبود موجود ہے۔ اب پہلی آیت جو ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ کہتے ہیں زمین کے اندر، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھائیں، زمین کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اب زمین کے اندر اگر دیکھیں تو زمین کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس زمین کی ساری مخلوقات کو اگر لیا جائے، بس ٹھیک ہے، اس زمین کی ساری مخلوقات کو اگر لیا جائے، تھوڑی سی آواز کم، تو اس زمین کے اندر بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، پرندے، چرندے، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ مشرق و مغرب، یہ شمال و جنوب، یہ زمین و آسمان، یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود مسعود پر دلالت کرنے والی۔ لیکن جو زمینی مخلوق ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک قسم کے صرف پرندے نہیں بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پرندوں کی قسمیں، اجناس اور ان کی نسلیں ہیں، ان کی شکلیں ہیں، ان کی رنگتیں ہیں، ان کی آوازیں ہیں، اور ان کے مختلف دنیا کائنات کے اندر پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس زمین کے اوپر جو دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کے اوپر مچھلیوں کو دیکھ لیں، صرف ایک قسم مچھلی ہے، مچھلی کی ایک قسم نہیں، اس کی لا تعداد جو انسانوں کے شمار میں نہیں، بڑی پیاری خوبصورت، چھوٹی چھوٹی، بڑی بڑی، رنگ برنگی اور بڑی بڑی وزنی اور بڑی بڑی طاقتور، بڑے بڑے جسم والی بڑی بڑی مچھلیاں، یہ چھوٹی چھوٹی اور یہ بڑی بڑی، یہ ساری مچھلیاں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا شمار کرنا چاہیں، ان کی تعداد کو گننا چاہیں تو آپ تعداد نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والی لا تعداد نشانیاں ہیں۔ اور اگر تم زمین کے اندر ان مچھلیوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، ان سارے نباتات کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں والی چیزیں موجود ہیں، جن کو دیکھ کر انسان مان جاتا ہے کہ واقعتاً مجھے کسی ذات نے بنایا ہے۔ یہ مائک ہے میرے سامنے، اگر اس مائک کو کوئی آدمی بناتا نا اور یہاں پہ نہ لگاتا تو نہ یہ بنتا نہ یہاں پہ لگتا، بلکہ یہ تو ایک کاراگری والی چیز ہے۔ اگر چھوٹا سا بٹن بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات بھی بنانے والے معبود کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اس کی مثال منطق کی اصطلاح میں اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی دھوپ کو دیکھتا ہے، سورج اسے نظر نہیں آ رہا پھر بھی کہتا ہے کہ سورج موجود ہے، دھوپ کی دلالت سورج کے وجود پر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آفتاب کو دیکھتا ہے تو وہ کہے گا یقیناً دھوپ بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ ساری مخلوق ہے، اس مخلوق کی دلالت جو ہے اس خالق پر کرتی ہے کہ اس مخلوق کا خالق و مالک بھی کوئی ہے۔ جس طرح سورج کے بغیر دھوپ ناممکن ہے، اسی طرح خالق کے بغیر مخلوق بھی ناممکن ہے۔ جس طرح دھوپ کی دلالت سورج پر ہے،
اسی طرح مخلوق کی دلالت آسمان والے خالق و مالک پر ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز بنائے بغیر نہیں بنتی، تو یہ اتنی بڑی مخلوق، یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنے بڑا آسمان، یہ اتنی بڑی زمینیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ مخلوقات، یہ سارے معاملات کس طرح ہیں؟ یہ یقیناً اس بنانے والے خالق و مالک ہیں جس کو ہماری آنکھیں اس وقت نہیں دیکھ رہی۔ جب جنت میں یہ لوگ جائیں گے تو آسمان والا اللہ اپنے ان بندوں کو اپنے چہرے کی زیارت کروائے گا، اور اس وقت اللہ ان بندوں کو وہ آنکھیں عطا کرے گا جن آنکھوں کی بدولت انسان اپنے معبود کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیان فرمایا وَنُسْقِيكُمْ، اور لوگوں یاد رکھو وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کی مثال کس طرح دی؟ وہ اس انداز میں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، انسان کہاں سے بنتا ہے، کس طرح بند کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی شکل بنا رہے ہیں، وہاں پر اس کی تصویر بن رہی ہے، اس کی شکل بن رہی ہے، کس طرح پانی سے وہ خون بنا، خون سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے ہڈی بنی، ہڈی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وَفِي أَنفُسِكُمْ، دور جا کے اپنے اللہ کو تلاش کیسے کر رہے ہو، اپنی جانوں کے اندر، اپنے اجساد کے اندر، اپنے بدن کے اندر، اپنے جسم کے اوپر غور کرو، تمہیں اللہ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہیں مل جائیں گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس بند کمرے کے اندر کون ہے بنانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کے اندر، تمہاری اپنی جانوں کے اندر میرے وجود پر دلالت کرنے والی بہت ساری اشیاء موجود ہیں۔ وہیں پہ انسان کی شکل بن رہی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اور کسی کا رنگ کسی نوعیت کا ہے، کسی کا کسی رنگ کا، کوئی کسی انداز میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بند کمرے کے اندر یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں اللہ جس طرح تمہیں چاہتا ہوں وہاں پر تخلیق کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پر غور کریں، یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ اس بند کمرے کے اندر انسان کی تصویر کشی کر رہا ہے، اور اس کے اندر کسی کو نہیں پتا، نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے حالت و کیفیت کیا ہے، حالانکہ اس سانچے کے اندر انسان ڈل رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہوں، اس میں کسی دوسرے بندے کا کوئی اختیار نہیں، بندے کی کوئی مداخلت نہیں، اس کا کوئی کنٹرول نہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق بنوں، بلکہ اللہ کہتے ہیں میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح وہاں پر بنا رہا ہوں۔ اب وہاں پر آنکھیں لگ رہی ہیں، ہونٹ بن رہے ہیں، وہاں پر انسان کے کان بن گئے، دل، دماغ، گردے اور پھیپھڑے بن گئے، انسان کا پورا جسم وہاں پر ڈل رہا ہے، وہ پانی، وہ گوشت، وہ خون، وہ لوتھڑا، اس سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، جہاں پر کوئی کاراگری کسی کی نہیں، کسی کا کوئی اختیار اور کنٹرول نہیں۔ وہ ماں جس کا یہ معاملہ ہے اس کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اگر وہاں پر نہ کوئی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کہ مشین جو ہے وہ بند ہو جائے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا، کہ باہر آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو اس طرح مسائل، لیکن ادھر اس طرح کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی جگہ پر آسمان والا اللہ انسان کی تخلیق کر رہا ہے، اور پھر انسان کو اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس طرح بنا دیتا ہے۔ وہیں پر اس کی آنکھیں بن گئیں، نری آنکھیں، صرف آنکھیں نہیں بنی بلکہ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت بینائی بھی رکھ دی ہے، صرف زبان ہی نہیں دی بلکہ زبان کے اندر قوت گویائی بھی رکھ دی ہے۔
صرف کان ہی نہیں دیے بلکہ کانوں کے اندر قوت شنوائی بھی رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر انسان کو عقل و بصیرت سے نواز دیا، اور اسی طرح انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس انداز سے کس طریقہ سے پیدا ہوا اور وہ پیدا ہونے والی چیز کہاں سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ بیان کر کے اللہ نے پھر فرما دیا یُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، میں جس طرح چاہتا ہوں تمہارے لیے تمہارے قد و خال کو تمہارے قد قامت کو، تمہارے رنگ اور تمہارے جسم کو، تمہارے چہرے کو، تمہارے ہاتھوں اور تمہاری بازوؤں کو، تمہارے گردوں اور پھیپھڑوں اور معدے کو، تمہاری زبانوں اور کانوں، دلوں اور دماغ کو، میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح میں اللہ فرماتے ہیں تخلیق کر دیتا ہوں، انسان کی وہ ساری چیزیں بنا دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، تو اتنا بڑا یہ انسان یہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن گیا؟ اس کی ایک مثال دے کے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو اور زیادہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، بس یہ مسلمانوں کا خیال ہے، وگرنہ اللہ تو وہی کوئی وجود نہیں، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ ایک دہریے نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم کہتے ہو الہ ہے اور تم کہتے ہو موجود ہے تمہارا معبود، تو آؤ دلائل سے ثابت کرو۔ چیلنج قبول کرنے کے لیے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ چیلنج دیا گیا، انہوں نے چیلنج کو قبول کر لیا۔ وقت کا خلیفہ بھی موجود ہے، لوگ بھی سارے موجود ہیں، بغداد اس وقت دارالخلافہ تھا، اور یہ دجلہ دریا اس کے کنارے پر گفتگو مناظرہ اور بحث ہونی تھی۔ جب یہ گفتگو کے لیے وقت طے ہوا، لوگوں نے وہاں پر مقام طے کیا، جگہ کو طے کر لیا، اب سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں، وہ دہریہ وہ منکر خدا بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ وقت معین سے لیٹ ہوئے۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے دوپہر 2 بجے پہنچنا تھا تو وہ 3:30 بجے یا 4 بجے پہنچے، یعنی لیٹ، وقت سے لیٹ۔ اب جب لیٹ پہنچ رہے ہیں تو پہنچنے سے پہلے وہ دہریہ بڑا شور مچانے لگ گیا، کہنے لگا کدھر گیا تمہارا امام، بلاؤ اس کو، واقعتاً میرے پاس بڑے دلائل ہیں کہ اللہ کوئی نہیں، اللہ کا وجود کوئی نہیں، یہ بس مسلمانوں کا خیال ہے۔ اگر تمہارے اس بزرگ اور عالم کے پاس کوئی اتنی طاقت ہوتی، دلائل ہوتے، وہ آج میرے مقابلے پہ آتا، وہ روح پوش ہو گیا، وہ بھاگ گیا، لہٰذا تم میری بات مانو، میں ٹھیک کہتا ہوں کہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اب لوگ پریشان، ادھر ادھر بندے دوڑائے گئے کہ جاؤ جا کے امام صاحب کا پتہ کرو، امام صاحب نہیں مل رہے، وقت لیٹ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ اسلام کی عزت کا معاملہ ہے اور لوگوں کے الہ کی بات ہونی ہے۔ یہ دہریہ تو کہے گا کہ مسلمان جھوٹے تھے، اسی وجہ سے میرے مقابلے پہ نہیں آئے۔ جب یہ بات کہی تو اسی اثناء کے اندر لوگوں نے کیا دیکھا کہ وقت کے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس جگہ پر جہاں پہ سارے لوگ اکٹھے تھے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو سب سے پہلے خلیفہ نے بات کی۔ خلیفہ کہتا ہے امام صاحب آج آپ نے بہت پریشان کیا ہے، آپ کہاں تھے اتنی دیر، ٹائم تو یہ تھا اور آپ تقریباً 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، یہ کیسی بات ہے کہ آپ اتنے لیٹ ہوئے، آپ نے ہمیں پریشان کیا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ خدا کا شکر کریں کہ میں پہنچ گیا ہوں، بڑا مسئلہ تھا، سمجھانے کا انداز دیکھیں، بڑا مسئلہ تھا۔ میں جب دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا تو ساری کی ساری کشتیاں جا چکی تھی، کوئی کشتی موجود نہ تھی،
میں ادھر کافی دیر تک کھڑا رہا، کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ ہوا یوں کہ یکدم میں نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ زمین پہ گرا، اور وہ لکڑی کا تختہ خود بخود کٹنے لگ گیا، اور کٹنے کے بعد اس کی وہ کشتی بننا شروع ہو گئی۔ ادھر سے کیل آ گئے اور وہ خود بخود اس لکڑی کے اندر لگ رہے ہیں، اور وہ کشتی بن رہی ہے۔ کشتی خود بخود بن کے دریا کے اندر پڑی، نہ کوئی چپو تھا نہ چلانے والا تھا۔ میں نے کشتی کے اوپر پاؤں رکھا، کشتی کے اندر بیٹھ گیا۔ اب کشتی مجھے اس جگہ پہ خود بخود لے کے آ گئی ہے، تو میں اتر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اب لوگ بڑے پریشان تھے کہ امام صاحب کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر سے وہ داریہ اندر اندر سے مسکراتے ہوئے مسلمانوں کو استہزاء کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارے عالم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اللہ کے وجود کو کس طرح ثابت کرے گا، یہ وہ بات کرتا ہے جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خلیفہ بھی متعجب تھا، عوام بھی حیران تھی، اور وہ داریہ جو ہے وہ استہزاء کرتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو، اور یہ تمہارا امام یہ تو بہکی باتیں کرتا ہے۔ بھلا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود بخود ایک لکڑی کا تختہ آئے اور وہ لکڑی کا تختہ خود بخود کٹ جائے، اس کے پھٹے بن جائیں، اور اس کے بعد میخیں آئیں اور وہ خود بخود کشتی بنے، دریا کے اندر آئے بغیر چلانے والے کے بغیر، وہ کشتی جو ہے وہ چلتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچ گئے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے مناظرہ بھی ہو گیا، اس کا نتیجہ بھی مل گیا ہے، مناظرہ بھی ہو گیا، اس کا نتیجہ بھی مل گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ایک چھوٹی سی کشتی اس کے وجود کا انکار کرتا ہے کہ خود بخود یہ تختہ نہیں آ سکتا، خود بخود اس کے باقاعدہ پھٹے اور اس کی یہ لکڑی کے اس طرح کے تختے نہیں بن سکتے، خود بخود کٹ نہیں سکتے، خود بخود مخیغیں آ کے بغیر بنانے والے کے آپس میں جڑ کے کشتی تیار نہیں ہو سکتی۔ اگر کشتی تیار ہو بھی جائے تو پھر اس طرح خود بخود دریا میں نہیں جا سکتی، اور اگر دریا میں جائے تو خود بخود بغیر چلانے والے کے بغیر چل کے اپنی مطلوبہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ کہنے لگے اس کشتی کا تو بنانے والے کے بغیر بننا پر انکار کرتا ہے، لیکن یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ساری کائنات کا لیل و نہار، یہ منظر، یہ نظام، اس کا کہتا ہے کہ بنانے والے کے بغیر ہی بن گیا۔ ایک کشتی تو بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ ساری کائنات بھی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر انہوں نے اس وقت جب یہ دلیل دی، اسی موقع پر یہ فیصلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اس زمین کے اندر تمہارے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آیات نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں اللہ کے وجود پر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ انسان جو ہے یہ ایسے نہیں بنا۔ اور پھر اس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک مقام پر کہتے ہیں تمہاری یہ زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، انسان بنا، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی گولا گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اور اسی طرح یہ انسان بن رہا ہے۔ وہاں پر اس کے انسان کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کی قوت رکھی ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے، کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت رکھی ہے، ناک کے اندر سونگھنے کا اللہ تعالیٰ نے ملکہ رکھا ہے، اور انسان کی آنکھوں کے اندر قوت بینائی رکھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں سے ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کو پیدا کیا ہے،
उस चींटी के बारे में आप देखिए, एक छोटी सी मखलूक चींटी है जिसका वजूद इंतहाई छोटा है। हमारी इन उंगलियों पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे हाथ के ऊपर वो छोटी सारी मखलूक जमा हो जाती है। अपने हाथों के अंदर उठाएं तो इस चंद उंगलियों के ऊपर कितनी ज़्यादा वो मखलूक हमारी उंगलियों पर बैठ जाती है। यानी वो छोटी सी चींटी, उस चींटी के अंदर आंखें भी हैं, उस चींटी का दिमाग भी है, उस चींटी के लिए चलने के लिए अल्लाह ने उसको बाकायदा तौर पर टांगें और पाँव भी अता किए हुए हैं। अल्लाह ताला ने उसको ज़बान भी अता की हुई है, कुव्वत हिस्स और कुव्वत अदराक भी अता की है, और उनको नज़्म ज़ब्त भी दिया है, डिसिप्लिन भी दिया है। वो चींटी किस तरह जब चलती है तो अकेली नहीं चलती, उसके साथ कितनी ज़्यादा फौज होती है, उनकी एक बाकायदा तौर पर सरदार होती है और जो उनकी रहनुमाई करने वाली है। और अल्लाह ताला ने उसको इतनी अकल दी है, एक चींटी अगर किसी जगह से आ रही है, आप अपने हाथ में तिनका पकड़ें, उस तिनके को उसके सामने करें, वो अपना रुख बदल लेगी, इस तरफ से उस तरफ चली जाएगी। कौन है जिसने उसको बताया है कि ये तेरे रास्ते के अंदर रुकावट है? आप अंदाजा करें कि वो जो चींटी है उसके इतना छोटा जिस्म, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर दिल भी है, दिमाग भी है, जुबान भी है, आंखें भी हैं, सुनती है, उसके कान भी हैं, चलती है, उसके पाँव भी हैं। ये इतनी बारीक कारागरी करने वाला कौन है? किसके पास इतनी ताकत और सकत है कि वो इतनी छोटी सी मखलूक को पैदा कर सके? यकीनन इतनी छोटी मखलूक को पैदा करने वाला कोई अजीम अल बरतर और कादर मुतलक और हकीम ज़ात इतनी बुलंदो बाला है, जिसकी इतनी ताकत है कि वो इतनी छोटी छोटी मखलूक को भी पैदा करने पर कादर है। और फिर उसको अकल भी अल्लाह ताला ने इस अंदाज में दी है कि वो चींटी जो है क्या करती है कि वो सारा साल अपनी खुराक को अपनी बिल के अंदर जमा करती है। हजरात, अपनी बिल के अंदर उसको खुराक को जमा करती है, वो एक दाना लेके जाती है और उस दाने को फिर जब अपनी बिल के अंदर रखती है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके रखती है, टुकड़े टुकड़े करके रखती है। कि क्यों रखती है? कि कहीं बरसात के मौसम के अंदर अगर वो दाना पूरा हुआ तो वो उग जाएगा, वो उग पड़ेगा और उसकी खुराक के काम नहीं आएगा। ये कौन सी ज़ात है कि जिसने उसको पैदा भी किया और उसको अपनी रोज़ी को संभालने का गुर और तरीका भी बताया है? वो कौन सी ज़ात है? वो इलाह वहदहू ला शरीक है। इसी तरह आप एक और अंदाज में देखें, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, अल्लाह ताला जिंदों को मुर्दों से और मुर्दों को जिंदा से निकालता है। अल्लाह ताला जिंदों को मुर्दों से और मुर्दों को जिंदा से निकालता है। ये मुर्गी जो आती है, अंडे से ये निकलती है, इसका बच्चा अंडे से निकलता है, अंडा मुर्दा है और मुर्गी जिंदा है। मुर्गी से अंडा निकला यानी जिंदा से मुर्दा, और अंडे से फिर मुर्गी का बच्चा निकला, तो ये मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा को, मुर्दा के जिंदा को निकालने वाला कौन है? इलाह अल्लाह वहदहू ला शरीक है। और ये फिर इसी तरह आप इसको समझ लें, एक अंडा है, वो मुर्दा जो था, अंडा जो था, अंडे का एक कला नमा, उसका एक बंद कमरा सा समझो, एक कला है, मजबूत हसार है, ऊपर सख्त छिलका है, उस सख्त छिलके के नीचे एक बड़ी बारीक झिल्ली है, उस झिल्ली के नीचे फिर सफेदी की तरह सफेदी है जो पिघली हुई चांदी की तरह होती है। आप जब उसको उबाल के देखें समझ आ जाएगी। वो जो उसकी झिल्ली के अंदर फिर एक बाकायदा सफेदी है जो पिघली हुई चांदी की तरह है, और उस सफेदी के अंदर जो है जर्दी है जो पिघले हुए सोने की तरह है। अब जो वो झिल्ली है वो छिलके और उन जर्दियों के दरमियान है, और वो दोनों जर्दियां आपस में थी, पहले सफेद है, दूसरी उसके अंदर जर्दी सोने के कलर की, गोल्डन कलर की, जर्द कलर की है, वो आपस में मिलती नहीं है। और इसी तरह ये जानवर, वो जो छोटा सा एक कला था उसके अंदर, ये किसने अपने अंदाजे के साथ, ना कोई उसके अंदर गया
نہ اس کے اندر سے کوئی باہر آیا، لیکن اندر اتنی ترتیب کے ساتھ اس جلی کو بنانے والا کون ہے، اس زردی کو رکھنے والا کون ہے، اور اس سفیدی کو بنانے والا کون ہے، اس کے اوپر یہ چھلکا لگانے والا کون ہے، وہ وہی الہ ہے جو زندوں کو مردہ سے اور مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا، اور پھر کوئی جا کے بھی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا کہ اندر انڈا خراب ہو گیا ہے یا ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن اس کو مرغی کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس بند کمرے کے اندر دیکھو وہ چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا چوزا تیار ہو رہا ہے، اور وہ چوزا جو چھوٹا سا تیار ہوتا ہے، اس کی چونچ لگ رہی ہے، اس کے پر اگ رہے ہیں، اس کے اوپر ریشم جیسے بال بن رہے ہیں، اس کے پانچے بن رہے ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی آنکھیں لگ گئی ہیں، اور وہ جانور چھوٹا سا 22-21 دن کے بعد جب انڈا پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ اب بتائیے مجھے کہ اس بند کمرے کے اندر کس نے یہ چونچ بنائی ہے، کس نے یہ لوئی بنائی ہے، کس نے اس کا دل بنایا ہے؟ آپ تو جانور چھوٹے، یہ پرندے، یہ چوزے ذبح کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پر شریانیں بھی ہوتی ہیں، ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، چونچ بھی ہوتی ہے، یہ ساری اس کے اندر پھیپڑے، یہ سارا سسٹم ہے۔ کون ذات ہے اس بند کمرے کے اندر اس کو تخلیق کرنے والی؟ اور پھر جب یہ بند کمرے کے اندر یہ چیزیں بن گئیں، پھر اس کے بعد انڈا جب پھٹتا ہے، یہ چوزا باہر آتا ہے، جو ہی چوزا باہر آتا ہے، ادھر سے چیل آ گئی، ادھر سے کوا آ گیا، ادھر سے بلی آ گئی۔ اب یہ جانور چھوٹا سا نہ تو کسی سکول میں گیا، نہ کسی مدرسہ کے اندر داخل ہوا، نہ کسی استاد سے آ کے سبق حاصل کیا، نہ کسی جگہ پہ جا کے اس نے کوئی کتاب پڑھی۔ بلی کی آواز سنتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے اور اپنی ماں کے پروں کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے۔ حضرت امام صاحب اس موقع پر امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، او اللہ کے وجود پر ہم سے دلیل مانگنے والے، مجھے بتا اس بند کمرے کے اندر اس جلی کو بنانے والا کون ہے، اس کے بعد سفیدی کو رکھنے والا کون ہے، زردی کو بنانے والا کون ہے، اور اس بند کمرے کے اندر یہ شکل عطا کرنے والا، یہ اعضائے بدن عطا کرنے والا، یہ جانور پیدا کرنے والا، پھر اس کے اندر جان کو ڈال کے زندہ بنا کے اس کو دنیا میں لانے والا کون ہے؟ بند کمرے کے اندر یہ شکل کس نے بنائی ہے؟ اور جو ہی وہ جانور چھوٹا سا چوزا باہر آتا ہے تو پھر اس کو سجن اور دشمن، دوست اور دشمن کی تمیز کس نے سکھائی ہے؟ کون ہے اس کی تعلیم و تربیت کرنے والا جو اس کے دوستوں اور اس کے دشمنوں کی پہچان کروا رہا ہے؟ جس نے پہچان کروائی، جس نے شکل بنائی، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ حضرت امام صاحب نے سکھانے کا ایک انداز اختیار کیا۔ یہ انڈا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، بنانے والا، کاریگر، مالک و مطلق، خالق و مالک ہے، جس نے انسان کو بھی بنایا، جس نے پرندوں کو بھی بنایا، جس نے درختوں کو بھی بنایا۔ ایک ہی درخت ہوتا ہے، اس درخت کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتی ہے، اگر اسی درخت کو اگر کاٹ دیا جاتا ہے تو اس سے آگ بن جاتی ہے۔ وہی درخت ہے، اگر اس کو کوئی جانور، اونٹ یا بکری کھاتی ہے تو وہ دودھ دینے والی بن جاتی ہے، وہ دودھ دیتی ہے، اونٹنی وغیرہ وہ دودھ دیتی ہے، اور ساتھ اس سے جو گوبر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز تھی، اس کی حالتیں بدل گئی۔ اگر ان کی طرف دیکھتے ہو تو اپنے جانوروں کی طرف دیکھ لو، جن کے تم دودھ پیتے ہو، جن بھینسوں کا دودھ پیتے ہو، جن گائیوں کا دودھ پیتے ہو، جن اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہو، بکریوں کا دودھ پیتے ہو، ان کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ، لوگوں تمہارے ان جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرتیں اور نشانیاں ہیں۔ تھی بھینس ایسے جیسے ایک پلانٹ جا رہا ہے، کالے رنگ کا جانور بھینس ہے، آپ اس کو کھال بنولا ڈالتے ہیں، آپ اس کو سرسوں ڈالتے ہیں، آپ اس کو توڑی ونڈا ڈالتے ہیں، آپ اس کو کھل ڈالتے ہیں، آپ اس کو باجرہ ڈالتے ہیں، مکئی ڈالتے ہیں، گھاس پھوس اس کو ڈالتے ہیں، لیکن اس سے اس پلانٹ کے اندر یہ چیزیں جا کے
تو کیا بن رہا ہے؟ تمہارے لیے پینے کے لیے بہترین دودھ نکل رہا ہے، اور وہ بھی صبح و شام آ رہا ہے، وہ بھی صبح و شام آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہی، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے اس سے تم دودھ پیتے ہو، من بین فرث و دم، یعنی وہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی کھل بنولا سے، اسی چارے سے، اسی گھاس پھوس سے، اسی توڑی ونڈے سے، اس کا جو تمہیں اسے ڈالا ہے، اس اندر پلانٹ کے اندر اللہ نے کیسی مشینری فٹ کر دی ہے، وہیں سے اس کا گوبر بنتا ہے، وہیں پر اس کا خون بنتا ہے، وہیں پر اس کا پیشاب بنتا ہے، اور وہیں ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پینے کے لیے بہترین دودھ نکال لیتے ہیں۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ آسمان والے الہ اور معبود کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ لوگو تمہارے لیے لبنا دودھ ہے، خالصا خالص ہے، سائغا وہ تم اسے نرمی کے ساتھ پی جاتے ہو، للشاربین پینے والوں کے لیے مزیدار بھی ہے، اور بڑی آستی اس کو منہ کے ساتھ دبانا بھی نہیں پڑتا، اس کو چبانا بھی نہیں پڑتا، وہ سائغن للشاربین، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو نکلا کہاں سے ہے؟ من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے۔ اب جو دودھ ہے وہ تمہاری طاقت کا باعث بنا، اور اس دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مکھن رکھا، اس دودھ کے اندر اللہ نے وٹامنز رکھے، اس دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری فل غذائیت رکھی، اللہ نے اس دودھ کے اندر تمہارے لیے مزہ رکھا، اس دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی، اور یہ ارشاد فرمایا لوگو اس چیز کو دیکھو، تمہارے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، او بصیرت حاصل کرنے والے آنکھیں والے لوگو، ان جانوروں کی طرف دیکھو، ان بھینسوں بکریوں کی طرف دیکھو، ان اونٹنیوں کی طرف دیکھو، ان کی جانب دیکھو، کس طرح ہم ان کے درمیان سے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے پینے کے لیے بہترین تازہ دودھ نکال رہے ہیں، خالصاً جو کہ خالص ہے۔ تم بعد میں اس میں ملاوٹ کرتے ہو، لیکن اس کے اندر سے جب نکلتا ہے تو وہ بالکل خالص ہوتا ہے، سائغن وہ بڑا اچھا ہے، مزیدار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کے یہاں پر اگر آپ غور و فکر کریں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مشینری فٹ کر دی ہے، آپ ڈالتے کچھ ہیں کھاتی کچھ ہیں، تو اس کے عوض کے اندر آپ کو صبح و شام یہ دودھ دے رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ جاتی ہیں، جا کے مختلف درختوں کے اوپر، مختلف پھلوں کے اوپر، مختلف پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہیں، وہاں سے رس چوستی ہیں، اور رس چوس کے اپنے مقام پر اپنے چھتے کے اندر آتی ہیں۔ تو حضرات انہوں نے پھولوں کا رس چوسا تو اس سے دو چیزیں تیار ہوئیں، ایک زہر تیار ہوا اور دوسرا شہد تیار ہوا۔ زہر جو ہے وہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور شہد ہے وہ شفاء للناس، وہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا وہ نکلنے والا شہد جو ہے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ پھل تو ایک تھے، ان کے اندر سے نکلنے والا رس تو ایک تھا، لیکن اس چھوٹی سی مشینری کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالا تو اس سے دو چیزیں تیار ہوئیں، ایک زہر تیار ہوا، اگر وہ اس کو کوئی تنگ کرے تو وہ چھوٹی سی مکھی جو ہے اس آدمی کو جب ڈستی ہے اپنا زہر اس کے اندر منتقل کرتی ہے، آدمی کو سوزش ہو جاتی ہے اور آدمی تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے۔ اگر وہی شہد کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ ثمرات کے اندر سے اکٹھا کر کے، وہ پھلوں کے اندر سے اکٹھا کر کے وہ کس طرح زہر بھی بنا رہی ہے، کس طرح شہد بھی بنا رہی ہے۔ کون ذات ہے جس نے اس چھوٹی سی مشین کے اندر یہ چیزوں کو فٹ کر دیا؟ جس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ درختوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، وہ پھولوں کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے، اپنے اندر جمع کرتی ہے، زہر بھی بن رہا ہے، شہد بھی بن رہا ہے، زہر کے اندر تکلیف ہے، شہد کے اندر شفا ہے۔ یہ سارا سسٹم پیدا کرنے والا کون ہے؟
آسمان والا اللہ، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً قادر مطلق ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن کریم کے اندر یہ چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلالت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر، پھر تم انسان بن گئے، تنتشرون، پھر تم زمین کے اندر پھیل گئے۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہاری جانوں کے اندر سے ازواجا، تمہارے جوڑوں کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تم میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کو پیدا فرما دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے لیے فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ زبان ایک ہے، آواز مختلف ہے، اگر شکلیں ایک جیسی ہوتی، یہاں پر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ اگر شکلیں ایک جیسی ہوتی، رنگ ایک جیسی ہوتے، زبانیں ایک جیسی ہوتی، آوازیں ایک جیسی ہوتی، تو نقصان یہ ہوتا تھا قاتل کوئی ہوتا، مقتول کوئی ہوتا، اور اسی طرح قاتل کی جگہ پر کوئی اور قتل کر دیا جاتا، اسی طرح بیٹا کسی کا ہوتا، وارث کسی کا بن جاتا، ماں کو بیٹے کا پتہ نہ چلتا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہ چلتا، باپ کو بیٹی کا پتہ نہ چلتا۔ اگر یہ شکلیں علیحدہ علیحدہ نہ ہوتی تو پھر دنیا کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ اللہ نے تو تمہاری شکلیں علیحدہ علیحدہ بنا کے، آوازوں کو علیحدہ علیحدہ بنا کے، رنگوں کو علیحدہ علیحدہ بنا کے، تمہارے قد و قامت کو علیحدہ علیحدہ بنا کے دنیا کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اگر سارے بندے ایک ہی شکل کے ہوتے، ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی آواز کے ہوتے، دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اللہ نے تو یہاں پر بس نہیں کی، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے ایک ذکر کیا تھا جس کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے، آج کی سائنس کہتی ہے، اور دنیا والوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ آدمی کی یہ انگلیاں جو ہیں ان کے اوپر ریشے ہوتے ہیں اور ان انگلیوں کے پرنٹس ہوتے ہیں۔ ان پرنٹوں کو آپ جب کرتے ہیں تو انگوٹھا اسی لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے پرنٹ جو ہیں ان کو دیکھا جائے یہ فلاں بندے کے ہیں، کیونکہ دنیا کائنات کے اندر کسی آدمی کے یہ فنگر پرنٹس ملتے نہیں ہیں۔ بے شک کوئی امریکہ کا ہے، بے شک کوئی پاکستان کا ہے، بے شک کوئی جرمن کا ہے، بے شک کوئی ہندوستان کا ہے، بے شک کوئی عربی ہے، بے شک کوئی عجمی ہے، بے شک کوئی مرد ہے، بے شک کوئی عورت ہے۔ دنیا کائنات کے اگر اربوں انسان بستے ہیں تو اربوں انسان کو اکٹھا کر لیا جائے تو ساری کائنات کے انسانوں کے یہ فنگر پرنٹ جو ہیں وہ آپس نہیں ملتے۔ لیکن بات کرنے والی یہ تھی، انہوں نے آج تحقیق کی ہے، لیکن سورہ قیامہ کے اندر اللہ نے 1450 سال پہلے اس کا ذکر کر کے اپنے نبی پر وحی نازل کر دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا، نسویہ بنانا، اور لوگوں ہم نے تمہاری شکلوں کو کس طرح پیدا کیا، تمہارے قد و خال کو کس طرح پیدا کیا، ہم نے تمہاری رنگوں کو کس طرح پیدا کیا، بلکہ اللہ کہتا ہے نسویہ بنانا، میں نے تو تمہاری انگلیوں کو بھی بڑے مزاحب انداز سے پیدا کیا ہے اور ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہے اور ان کے اندر ریشے لگائے ہیں۔ نسویہ بنانا 1450 سال پہلے جب فنگر پرنٹ کا تصور نہ تھا، 1450 سال پہلے جب یہ تحقیق نہ تھی، 1450 سال پہلے جب یہ خوردبینیں نہ تھی، اللہ نے وہ پیغام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے بنایا ہوا تھا اپنے نبی پر وحی کی، جو قرآن کے سینے کے اندر
فنگر محفوظ ہے نسویہ بنانا. اللہ کہتے ہیں لوگوں ہم نے تو تمہارے انگلیوں کے پپوروں تک کو مناسب انداز سے بنایا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. کل کو کوئی قاتل جو ہے وہ بلا وجہ وہ قاتل بچ جائے اور جو مظلوم ہے اس کی جگہ پہ پھانسی نہ چڑھ جائے, اس کی جگہ پر اس کو سزا نہ مل جائے. بیٹا کسی کا ہو وارث کسی کا بن جائے, بیٹا کسی کا ہو اور اسی طرح یہ نظام درم برم ہو جائے. نسویہ بنانا, ہم نے تمہارے فنگر پرنٹس کو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. میرے بھائیوں یہ اس وقت ریشے آج نہیں بنے, 1450 سال پہلے نہیں بنے, بلکہ جب سے حضرت آدم آئے تھے اس وقت سے بنائے تھے. اور اللہ نے 1450 سال پہلے اپنے رسول کو بتا دیا تھا جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ واقعتاً اللہ شکلیں بھی بناتا ہے, آوازیں بھی بناتا ہے, رنگ بھی دیتا ہے. وہ واقعتاً بڑی عظیم اور علیم ذات ہے نسویہ بنانا, جس نے ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے فنگر پرنٹ بھی بنا دیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے وجود مسعود پر دلیل ہے. میرے بھائیوں میں نے یہ ذکر سارا اس لیے کیا ہے کہ اللہ الہ ہے, معبود ہے, خالق و مالک ہے, رازق و مشکل کشا ہے, ساری کائنات کا سانے وہ ہے, ستاروں کو بنانے والا, چاند کے اندر چمک رکھنے والا, پھولوں کے اندر خوشبو رکھنے والا, پھولوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ خوشبو رکھنے والا, پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ رس رکھنے والا. اگر زمین کو دیکھو, زمین ایک ہے, وہیں سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں, اسی زمین سے باجرہ پیدا ہوتا ہے, اسی زمین سے انار پیدا ہوتے ہیں, اسی زمین سے انگور پیدا ہوتے ہیں, اسی زمین سے کھجور پیدا ہوتی ہے, اسی زمین سے تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام پیدا کیا ہے. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. لوگوں اللہ تعالیٰ نے یہ پھل یہ ساری چیزوں کو پیدا کر کے ان کے اندر رس رکھا ہے. کون ہے کیلے کو اتنا پیارا بنانے والا, کون ہے انگور کے اندر رس رکھنے والا, کون ہے کھجور کے اندر یہ توانائی رکھنے والا, کون ہے دودھ کے اندر غذائیت رکھنے والا. اللہ کہتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہے تو یہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھ لو, کس طرح یہ فضا کے اندر اڑتے ہیں, نیچے کوئی سہارا نہیں ہوتا. بعض جانور ہیں اپنے پروں کو اس طرح کرتے ہیں تو اڑتے ہیں, بالکل کھڑے رہتے ہیں, یک بزنا وہ اس طرح رہیں تو تب بھی فضا کے اندر رہتے ہیں. کون ہے ان کو فضا کے اندر ٹھہرانے والا, کون ہے ان کو سکھلانے والا. جب یہ جانور پیدا ہوئے تھے اسی دن ان کے پر تو موجود تھے لیکن پروں کے اندر طاقت نہ تھی. ان پروں کے اندر طاقت دے کے ہوا کے اندر ان کو اڑا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے. واقعتاً فتبارک اللہ احسن الخالقین. رب العالمین ہے, حی قیوم ہے, یخرج الحی من المیت ہے ویخرج المیت من الحی ہے, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل ہے. وہ اللہ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس الہ کی عبادت کرنا بندو یہی ہمارا حق بنتا ہے. آج ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ کے وجود پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں یہ دلائل یہ شواہد یہ نشانیاں آیات فی الارض وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون پر دلالت کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود پر ایک وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے اور اس وقت ہمیں وہ آنکھیں دے کہ جن آنکھوں سے ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں, جس کو بن دیکھے غیب کی حالت میں آج ہم پوجتے ہیں, جس کی پرستش کرتے ہیں, جس کو اپنا مالک اور داتا مانتے ہیں. اس اللہ کے سامنے جا کے جب اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے منظر بڑا عجیب ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. حضرات جنت میں بھی وہ لطف نہیں جو رب تعالیٰ کے دیدار میں مزہ آئے گا.
جنت کے اندر بھی وہ مزہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا، بندے مطالبہ کریں گے، کہیں گے اللہ کے نبی ہماری یہ گزارش ہے، ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ الہ جس کی ہم بن دیکھے پوجا کرتے تھے، وہ معبود جس کو غیب کے اندر مانتے تھے، وہ اللہ جس کو پردے میں سمجھ کے ہم اس کو اپنا الہ اور خالق مانتے تھے، وہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروا کے کہیں گے لوگو آج کے بعد میں کسی پر ناراض نہ ہوں گا، آج کے بعد میں تم سب پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں گے اور امت اسلامیہ مومن اور پکے سچے مومنوں کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی، یقین لانے کی اور وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔